अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़िरीन महफिल, नाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं रहमत रमज़ान हाफिज मोहम्मद उवैस अलीम कादरी के साथ। जी हाँ, हर दफा एक नया चेहरा, एक नई आवाज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यकूम रमजानुल मुबारक से आपके साथ रेगुलर चल रहे हैं और हर दफा आलिम दीन और सना खान मुस्तफ़ा के सेगमेंट आपके लिए सजा रहे हैं। आज एक बार फिर एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत आज फिर एक बार रहमत रमजान में हमारी आई है। मैं उनसे तारुफ भी कराता हूँ और उनसे मुलाकात भी करते हैं। जी हाँ, तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों को मैं कहूंगा कि हमारे चैनल पे जितने भी नए आने वाले लोग हैं, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मेरे साथ जो मौजूद हैं, आप इमाम मस्जिद हैं और अहले सुन्नत के अंदर आपका एक बहुत बड़ा नाम है और आप कारी कुरान भी हैं। बहुत खूबसूरत कुरान को पढ़ने वाले हैं और बहुत जबरदस्त अंदाज में आप तकरीर भी करते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना इकरामुल मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हुजूर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखा नाजरीन, ये थे हमारे साथ अल्लामा इकरामुल मुस्तफा साहब जो आज आपने हमारी इस महफिल को ज्वाइन किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद इसकी बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको दीनों दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। तो नाजरीन, अपने सेगमेंट को इसी तरीके से लेके चलते हैं क्योंकि आपको पता है अल्लामा साहब मौजूद हैं और सवालों के जवाब के सिलसिले आप जानते हैं क्योंकि रमजान मुबारक अन करीब हमसे अब रुखसत होने वाला है। तो अल्लामा साहब मौजूद हैं, आपकी नजर एक सवाल करने लगा हूँ। हुजूर, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा इरशाद फरमाइएगा कि रोजे की हालत में किन किन चीजों से बचा जाए ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चल जाए। सवाल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला जल्ल व अला कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए जैसा कि पिछलों पर रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तक़वा भी इख्तियार करो और परहेज़गार भी बन जाओ। तो अब ये ऐसी इबादत है जो हम पर ही फर्ज नहीं हुई। पिछले जितने भी अंबिया अल्लाह जल्ल व अला जल्ल शानुहु व अम्मा वालुहु ने दुनिया के अंदर भेजे और जिन्होंने आकर अल्लाह की तबलीग की, दीन की प्रचार किए, लोगों को इस्लाम की तरफ लाए, बेहतरीन अंदाज में उन्होंने तालीम और तबलीग जो है फरमाई, लोगों को तज़किया नफ्स किया, लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाया और वो फिर अपने कुलूब के अंदर ईमान के नूर को दाखिल करके, रोशनी को दाखिल करके और अंबिया की हिकमत वाली बातों को अपने दिल के अंदर समो कर जब उन्होंने अल्लाह की पहचान की तो रब ताला जल्ला वाला ने हर कौम के ऊपर रोजे की इबादत को जो है वो फर्ज किया। मगर जब बारी आई मेरे और आपके प्यारे आका आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम की, तो हमारी तसल्ली और तशफ़ी पहले फरमाई कि ए मेरे महबूब के उम्मतियों, परेशान ना हो, हुज़्न व मलाल के अंदर मुब्तला ना हो, गम ना करो। ये वो इबादत है जो तुमसे पहले हर अंबिया को दी गई। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह जल्ल व अला जल्ल शानुहु व अम्मा वालुहु पिछले तमाम उम्मतों को ये इबादत दी तो उम्मत मोहम्मदियों को तसल्ली और तशफ़ी दी कि गम के मारो, गम ना करो, परेशान ना हो, हुज़्न व मलाल के अंदर मुब्तला ना हो। ये वो इबादत है जो तुमसे पहले हर नबी का उम्मती अदा कर चुका है। अब तुम्हें भी वही इबादत जो है वो दी गई है, मगर उनका और मर्तबा जमीन और आसमान का फर्क है। तुम और हो, वो और थे। तुम्हारी फजीलत कुछ और है, उनका मर्तबा कुछ और था। जो तुम्हें मकाम दिया गया वो उन्हें मकाम नहीं दिया गया। तो अल्लाह जल्ला व अला जल्ला शानुहु अम्मा वालुहु फरमाता है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने ये जो इबादत रोजे की सूरत में आपको दी, दुनिया के अंदर हमने इसकी कोई जजा रखी है, यानी इसका मर्तबा, इसका मकाम, इसकी हैसियत, इसकी शान इस कदर अल्लाह जल्ला व अला ने बुलंद फरमाई कि फरमाया मेरे महबूब,
ہر عبادت کی جزا ہم نے دنیا میں عطا فرمائی. صحیح جس طرح ماہ رمضان کا متبرک اور بابرکت مہینہ، صحیح. ایسا مہینہ کہ جس کے اندر سنت پڑے تو فرض کا ثواب، واہ اور فرض کو ادا کرے تو ایک فرض 70 فرضوں کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے. اللہ. یعنی اللہ جل وعلا نے ایک گناہ نہیں، دو گناہ نہیں، بلکہ 70 گنا بڑھا کر جو ہے وہ ثواب عطا فرمایا، صحیح. اور بندوں کے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا خزانہ جو ہے وہ داخل فرما رہا ہے. سبحان اللہ. صرف سرکار کا صدقہ اور طفیل ہے کہ ہم کس کے امتی ہیں؟ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی. تو سرکار کا صدقہ دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کوئی نماز کو ادا کرے تو میں جزا دیتا ہوں، واہ. کوئی نیکی کرے تو میں جزا دیتا ہوں، صحیح کوئی ماں باپ کی خدمت کرے تو میں اس کو جزا دیتا ہوں، صحیح. کوئی یتیم کی مدد کرے تو میں جزا دیتا ہوں، کوئی بیوہ کی مدد کرے تو میں جزا دیتا ہوں، واہ. کوئی اور کوئی نیکی کرے تو میں اس کو جزا دیتا ہوں. صحیح. یہ ہر نیکی کی جزا، ہر نیکی کا ثواب اللہ جل وعلا نے گنتی کے ساتھ کیلکولیٹ کر کر تعداد کی مقدار کے مطابق دنیا کے اندر ہی بتلا دیا کہ نماز ایسی عبادت ہے میرے محبوب جو نماز کی حالت میں آ جائے گا، میری بندگی کرے گا، میرے آکے جھکے گا. تو نماز وہ عبادت ہے کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو رب تعالی جل وعلا فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اس قدر قریب آ جاتا ہوں کہ سجدے کی حالت میں بندہ جو ہے اپنے رب کو پا لیتا ہے. سبحان اللہ. کیا تو اللہ جل وعلا جل شانہ و عما نوالہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر یہ جو سجدے کی حالت ہے یہ نماز کی معراج ہے. جتنا طویل سجدہ ہوگا اتنا ہی بندہ اپنے رب سے قریب جاتا چل جائے. سبحان اللہ. یعنی رب کا قرب، رب کی رحمت اور رب تعالی جل وعلا کی رحمتیں اس کے اوپر برستی چلی جائیں گی. رب اس کے قریب آئے گا، بندہ رب کے قریب ہو جائے گا. بس بندے نے کیا کرنا ہے؟ اپنی پیشانی کو زمین پر لگانا ہے. مگر رب فرماتے ہیں کہ ہم نے جزا کیا دی کہ میرا رب جو لامکان ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ سجدہ کیسی عبادت ہے، کیسا نماز کا رکن ہے، اور کیسی فضیلت والا مقام ہے کہ رب تعالی جل وعلا جو خالق کائنات ہے، جو کہیں سما نہیں سکتا، جس کی کوئی حد نہیں ہے، ولا محدود ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں، مگر سجدے کی وہ حالت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے رب تعالی لامتا سے اپنے بندے کے قریب آ جاتا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ بندہ اپنے رب کا قرب جو ہے وہ حاصل کر لیتا. تو الغرض قصہ مختصر یہ کہ کوئی بھی بندہ نیکی کرے، صحیح. دنیا کے اندر ثواب بتا دیا گیا کہ اے میرے بندے تجھے یہ نیکی ملے گی، یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا. ماں باپ کی خدمت کرے گا تو کیا ہوگا؟ جب ماں باپ کی بندہ خدمت کرتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. حدیث قدسی کے اندر اللہ جل وعلا فرماتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب بندہ اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے تو باپ کی رضا کے اندر میری رضا ہے. رضا ربی و رضا الوالد فرماتا ہے کہ جس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے وہ اپنے باپ کو راضی کر لے، رب راضی ہو جائے گا. پھر ماں کے لیے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں، ہم نے تیری ماں کے قدموں کے اندر جنت کو رکھ دیا. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ لگائیے کہاں سدرۃ المنتہا کے برابر میں جنت تھی، جی اللہ، اور کہاں ماں جیسی نعمت ہمیں عطا کی. تو یہ سرکار کا صدقہ ہے کہ سرکار کی آمد سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا، عورتوں کو کیا عزت دی جاتی تھی، 2 کوڑی کی عزت نہیں تھی، پورا کرکٹ سمجھا جاتا تھا، کوئی عزت حقت نہیں تھی. رحمت والا نبی آیا تو عورت کو بھی رحمت بنا دی. رحمت والا نبی آیا عورت کو مقام عطا فرمایا. رحمت والا نبی آیا تو اس سے بڑھ کر کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم خود اپنی زبان متبرکہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب کے، اے میرے اللہ کے بندو، اے میرے امتیو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو رب نے تمہیں ایسا تحفہ، ماں جیسی نعمت عطا کر دی ہے کہ رب نے ماں کے قدموں کے اندر جنت کو رکھ دیا. سبحان اللہ. کہاں سدرۃ المنتہا کے برابر میں، کہاں بندے کو کہہ دیا گیا بس اپنی ماں کو دیکھ، ماں کی خدمت میں لگ جا، ماں کے آگے بچھا،
ماں کے بول کے اوپر لبیک 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 کی صدا لگا، جی ماں کو اف نہ کہنا، ہاں ماں کو جھڑکنا نہیں. اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو ماں کی خدمت کر، صحیح ماں کے حکم پہ چل، جی ماں کی اطاعت کر، ماں کی فرما برداری کر. تو کیا ملے گا؟ ملے گا کیا؟ کیا تو ماں کی خدمت پہ لگ جائے گا، رب تجھے جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ، واہ مگر الغرض قصہ مختصر یہ ہے. اگر میں آپ کے سوال کی طرف آؤں کہ جب بندہ روزے جیسی عبادت کو اختیار کرتا ہے اور اس کو رکھ کر ہمیں کس کس چیز سے بچنا چاہیے، جی تو پہلے تو میں نے آپ کو فضیلت بتائی کہ روزہ کیسی عبادت ہے. ہر نیکی کی جو ہے اللہ جل وعلا نے جزا دنیا کے اندر عطا فرمائی. ٹھیک ماں کے قدموں میں جنت رکھ کے بتا دیا کہ ماں کی خدمت کرو گے جنت مل جائے گی، باپ کی خدمت کرو گے تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا. صحیح مگر روزے کی کوئی جزا نہیں رب نے مقرر نہیں فرمائی. ہاں فرمایا محبوب اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرما دیجیے الصوم لی وانا اجزا بہ. ہاں حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روزے کی کوئی جزا نہیں مگر وہ جزا کیا ہے؟ وانا اجزا بہ. یہ کیا ہے؟ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے، رب نے کہا محبوب اپنے امتیوں کو بتلا دیجئے کہ جب تو سارا دن بھوکا رہے گا، سارا دن پیاسا رہے گا، سارا دن کفل مدینہ لگائے گا، سارا دن اپنے آپ کو فحش گفتگو سے بچائے گا، سارا دن لغویات سے بچے گا، سارا دن اپنے آپ کو رب کے آگے جھکائے گا، سارا دن وہ اعمال کرے گا کہ جس سے تیرا رب راضی ہوگا، مدینے والا راضی ہوگا. تو سارا دن اس اعمال کو جو ہے اختیار کرے گا کہ جس سے تیرے قلب کے اندر یہ ہو کہ میرا رب بھی راضی ہو جائے، مدینے والا بھی راضی ہو جائے. تو ہر لغویات سے اپنے آپ کو بچا کر، گناہوں سے بچا کر پھر ایسے دن گزارے گا کہ صبح سے لے کر شام ہو جائے، یہاں تک کہ افطاری کا ٹائم ہو جائے، اذان مغرب ہو جائے اور تو دسترخوان کے اوپر موجود ہو. تو پھر سرکار فرماتے ہیں عاطف سے آواز آئے گی، صدا آئے گی، اے روزے دار خوش ہو جا کہ ہم نے تیرے روزے کو قبول کر لیا ہے. وانا اجزا بھی، اب جزا تجھے کیا ملے گی؟ زمین کے اوپر کوئی جزا نہیں. رب فرماتا ہے ارے حشر کا میدان ہوگا، بلا کی گرمی ہوگی، جان ہوگی، نہ پہچان ہوگی، ہر کوئی اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، ہائے ہائے کر رہا ہوگا، مدد کے لیے پکار رہا ہوگا. ایسا عالم، ایسا منظر، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، ماں بیٹے کی نہیں، بیٹا جو ہے وہ ماں کا نہیں، چچا تایا یہ سب جو ہے اپنی اپنے سب کو پڑی ہوگی، کوئی رشتہ دار کسی کے کام نہ آئے گا، ہر کوئی ہائے ہائے کر رہا ہوگا. ایسے عالم کے اندر ہاتف سے آواز آئے گی، صدا لگے گی، اے میرے بندے تو کیوں غم کر رہا ہے؟ تو وہی ہے نا کہ تو نے دنیا کے اندر میرے لیے روزے کو رکھا، میرے لیے بھوک کو برداشت کیا، میرے لیے افلاس کو برداشت کیا، میرے لیے اپنی زبان کے اوپر تو نے کفر لگایا، سارا دن تو عبادت میں مصروف رہا. کبھی تو نماز کو پڑھ رہا تھا، کبھی تو تلاوت ربانی کر رہا تھا، اور کبھی میرے محبوب کی ذات پر درود کی مالائیں جو ہے وہ بھیج رہا تھا. میں تجھے دیکھ رہا تھا تو کتنی محبت کے ساتھ کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، پھل فروٹ موجود ہے، نعمت موجود ہے، صرف میرا حکم مان کر تو نے اپنے آپ کو بچایا. نہ تو فروٹ کے قریب گیا، نہ تو روٹی کے قریب گیا، نہ تو سالن کے قریب گیا. پانی موجود ہے، تو پیاسا رہا مگر تو نے پانی کو نہ پیا. اے میرے بندے یہ سب تو نے کس لیے کیا؟ جب رب نے اپنی قدرت کاملہ سے بندے کے قلب کو دیکھا کہ اس کے قلب کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے، کیا؟ کہ مدینے والا راضی ہو جائے، مدینے والے کا رب راضی ہو جائے. تو اب ہاتف سے آواز آئے گی کہ اے میرے بندے خوش ہو جا. وہ تو نے ایسی عبادت کی، ایسا روزہ رکھا کہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے. اور اس کی جزا کیا ہے؟ جنت اس کی جزا نہیں، کوئی نعمت اس کی جزا نہیں، بلکہ وہ تمام پردوں کو ہٹا دے گا. تمام پردے ہٹ جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، تمام جو ہے وہ منظر کشی جو ہے سامنے آ جائے گی. رب فرمائے گا اے میرے بندے وانا اجزا بھی، اب جزا یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر لیا. واہ واہ واہ، کیا کہنے ہوئے بات. تو روزے کی جزا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں خود ہوں. جب وہ بندے کو خود مل جائے گا تو باقی کیا رہ جائے گا؟ ہر نعمت نیچے، جنت نیچے رہ گئی، ہر نعمت نیچے رہ گئی، ہر جزا، ہر ثواب، ہر اجر نیچے رہ گئے. ارے جس کو خدا مل گیا اسے سب مل گیا.
جسے اللہ مل گیا پھر کیا باقی رہا؟ جنت کی کیا حیثیت ہے؟ تو وہ کہتا ہے روزہ ایسی عبادت ہے کہ تو اس کو مکمل مخلصی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ جب رکھے گا تو یہ جان لے کہ یہ ایسی عبادت ہے، یہ اس قدر تیزی کے ساتھ تجھے اٹھائے گی، اٹھائے گی، ایسے منازل طے کروائے گی، تو اتنا اونچا چلا جائے گا کہ روزہ تجھے تیرے رب سے ملا دے گا۔ سبحان اللہ، واہ کیا کہنا ہے۔ تو آپ نے جان لیا کہ روزہ کیا ہے اور بندے کو کہاں پہنچاتا ہے۔ ایسے تو جب یہ ایسی عبادت ہے تو اس کے لیے پھر شرائط بھی کیا ہے کہ جب بندہ روزے کو رکھے تو اس کی روزے کی جو روحانیت ہے صحیح، اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ رب ایسے ہی نہیں مل جائے گا۔ بالکل، وہ کہتا ہے روزہ رکھ مگر ایسے رکھ جیسے رکھنے کا حق ہے، جیسے میرے محبوب نے بتایا ہے، صحیح، جو طریقہ میرے محبوب کا ہے، جی، جو سنت میرے محبوب کی ہے، جو اسوہ میرے محبوب کا ہے، جو پریکٹیکل میرے محبوب کا ہے، جس طریقے سے میرے محبوب نے روزے کو رکھا اسی طریقے سے جب تو روزے کو رکھے گا تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ پھر میں تجھے مل جاؤں گا، سبحان اللہ، پھر میں تجھے اپنا بنا لوں گا، پھر میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا، پھر میں تجھے اپنا دوست بنا لوں گا، پھر میں تجھے اپنا ولی بنا لوں گا، پھر میں تجھے اپنا قرب عطا فرماؤں گا، اور پھر تو خوش ہو جا اگر تو میرے کہنے کے اوپر چلے گا، پھر بے غم ہو جا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، سب ہائے ہائے کر رہے ہوں گے، مگر یہ بندہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو، سبحان اللہ، اور وہ 50,000 سال کے برابر دن ہے۔ صاحب مصنف بہار شریعت حضرت علامہ امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے اندر آپ نقل کرتے ہیں 50,000 سال کے برابر کا دن، اللہ، اور منافقین پر اور گناہ گاروں پر تو اس قدر بھاری ہوگا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ صحیح، مگر وہ جو رب کے کہنے پر چلا، ٹھیک، مگر وہ جو اس کے حکم پر چلا، ٹھیک، مگر وہ جو اس کی اطاعت میں رہا، وہ جو اس کے محبوب کی مان کر چلا صحیح، اور دنیا میں اسوہ حسنہ پر چلتا رہا اور اسی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزارتا رہا، اس کے لیے پھر فرماتا ہے سارے پریشان ہوں گے، مگر یہ جو طبقہ ہے، یہ جو طبقہ ہوگا، یہ جو لوگ ہوں گے، یہ جو میرے بندے ہوں گے، ارے یہ میری رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ کب وہ دن شروع ہوگا اور کب وہ ختم ہو جائے گا، ایک آن کی طرح ان کے لیے کر دوں گا کہ کب وہ دن شروع ہوا کب ختم ہوا، اور فیصلہ ہو جائے گا اے میرے بندوں میری رحمت کا صدقہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، تو اب روزہ ایسی عبادت ہے جو آنن فانن کے اندر ہمیں رب کے قریب کر دیتی ہے، تو اس کے تقاضے ہیں، اس کی شرائط ہیں، جی، اس کو ہمیں پورا کرنا ہے صحیح، کہ جب بندہ اس کی رضا کے لیے کہ میں صبح صادق سے لے کر شام افطاری کے ٹائم تک یعنی غروب آفتاب تک اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے روزے کو اختیار کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے لیے روزے کو رکھتا ہوں۔ صحیح، اور جب وہ کہتا ہے رب تیرے لیے، تو جب بندے نے کہہ دیا رب تیرے لیے تو ساری بات ہی ختم ہو گئی واہ، کہ جب تیرے لیے ہے تو پھر اس کے لیے ہو جائے، اپنا کچھ نہ رہا۔ ٹھیک، نیت کے اندر بندہ کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے، تو اس نے کہا اگر تیرا دعویٰ یہ ہے کہ میرے لیے تو پھر تو میرا بن جا، واہ، اور جب وہ بندہ اپنے رب کا بن جائے گا تو پھر کسی گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ بہت بہت اس لیے تو کہا لعلکم تتقون، تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری کہتے ہیں گناہ سے بچنا، صحیح، تقویٰ کہتے ہیں قناعت اختیار کرنا، جی، یعنی جو نمازیں ہیں، تلاوت ربانی ہے، نیک اعمال ہیں، ان کے اوپر قناعت جم جانا، صحیح، جماؤ، مضبوطی، ٹھیک، یعنی تقویٰ ہو گیا، تو تقویٰ اختیار کیا اس نے، جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے صحیح، کہ میں نے وہ کام کرنے ہیں جس سے میرا رب اور رسول راضی ہو، بس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب بندے نے روزہ رکھ لیا، جھوٹ سے بچ گئے، واہ، اپنے آپ کو زبان پہ بالکل کفل مدینہ، جی، کفل مدینہ لگا ہوا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں، ٹھیک، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، صحیح، ماں جو پوچھے گی سچ بولوں گا، ٹھیک، باپ جو کہے گا سچ بولوں گا، میرے دوست جو بولیں گے سچ بولوں گا، میری بیوی جو بولے گی سچ بولوں گا، بچے جو کہیں گے سچ بولوں گا۔ کیوں؟ میں نے اللہ کے لیے روزے کو رکھا، بالکل، میں نے کس کے لیے روزے کو رکھا؟ اللہ، اللہ کے لیے، کیا، کیونکہ دعویٰ بہت بڑا ہے،
بندے نے دعویٰ صبح شادی کے وقت بہت بڑا کیا ٹھیک کہ یا اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. تو پھر وہ کہتا ہے میرا بن جا، ایسے بن جا جیسے میں چاہتا ہوں. بالکل. تو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ کلین ہو، گناہ سے پاک ہو، صحیح. کوئی عیب نہ ہو. جی جس طرح سفید کپڑے بغیر داغ کے ہوتے تو کس قدر پیارے لگتے ہیں، بالکل بہت خوب. اور سفید کپڑے پر ذرا بھی دھبا اگر لگ جائے تو پھر وہ دور سے ہی نظر آتا ہے. تو روزہ ایسی عبادت ہے جو بالکل کلین صاف کپڑے کی مانند ہے. صحیح. اگر آپ نے سارا دن کلین ہو کر، صاف ستھرا ہو کر، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر کے روزے کو رکھا، پھر وہ کہے گا کہ تو نے میرے لیے رکھا. اور اگر آپ نے اس کے اندر گناہ کو شامل کیا، جھوٹ کو شامل کیا، غیبت کو شامل کیا، چغل خوری کو شامل کیا، حسد کو شامل کیا، فحش گفتگو کو شامل کیا، لغویات کو اس کے اندر شامل کیا، پھر اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں اس کے اندر دھوکہ دہی سے آپ نے کام لیا، پھر وہاں پر جھوٹ بولا، پھر وہاں پر لوگوں کو ستایا، ناجائز ان کے ساتھ جو ہے وہ نفع ان سے حاصل کیے، یہ وہ تمام کام ہے جو روزے کو تو نہیں توڑتے. روزہ تو برقرار رہے گا مگر روزے کی روحانیت وہ تمام زائل ہو جائے گی. روزے کی برکات، بندے کے اوپر جو رب کی انوار و تجلیات کی بارشیں ہونی تھی وہ سب زائل ہو جائیں گی. تو روزہ ایسا رکھنا ہے کہ بندے نے ہر گناہ سے بچنا ہے، یعنی ہاتھوں کی بھی حفاظت ہو، آنکھوں کی بھی حفاظت ہو، کانوں کی بھی حفاظت ہو، زبان کی بھی حفاظت ہو، ٹانگوں کی بھی حفاظت ہو. یعنی جب بندے نے کہہ دیا کہ میں تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں تو ہمارا پورا یہ جسم جو ہے اب روزے کے اندر جو ہے وہ جکڑ گیا. اب ہمارا جسم کا کوئی بھی اعضا ہے تو اپنے ذہن میں یہ رکھ لے کہ میں کوئی بھی حرکت کروں گا تو اس حرکت کرنے سے پہلے جان لے کہ میں روزے کی حالت میں. کیا ہی پیاری بات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمائی کہ اے میرے امتیو، اگر روزے کی حالت میں تم سے کوئی جھگڑنا چاہے، کوئی تمہارے منہ لگے، کوئی تم سے بد کلامی کرے تو تم اس کو سیدھا صحیح جواب دے دو کہ اے میرے بھائی میں روزے سے. اس میں بڑی حکمت ہے. اس کو سیدھا سے جواب دے دیں کہ بھائی میں کیا ہوں، روزے سے، میں نے اللہ اس کے رسول کے لیے روزہ رکھا ہوگا. کوئی بھی بات کریں گے مغرب کی نماز کے بعد کریں گے، کوئی بھی کلام کرنا ہے مغرب کی نماز کے بعد کریں گے. کیوں؟ میں اپنا روزہ خراب نہیں کر سکتا کیونکہ روزہ اللہ کے لیے، اس وقت میں اللہ کی عبادت میں ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے نا کہ کیسا روزہ جو ہے بندے کو نوازتا ہے. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی وارضہ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب روزے دار اپنے بستر کے اوپر سو رہا ہوتا، روزے دار روزے کی حالت میں جب وہ روزے کو رکھ لیتا ہے تو روزے دار کے اوپر رب کا کرم دیکھیے کہ جب وہ بستر پر سو رہا ہے اور پھر سوتے کے بعد اچانک اس کی آنکھ کھلی، واش روم کی حاجت ہے اور وہ یورین کے لیے بیت الخلا میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے، بستر خالی ہو جاتا ہے، چرپائی خالی ہو گئی، تکیہ خالی ہو گیا، تمام چیزیں خالی ہو گئی، بندہ واش روم میں ہے، بیت الخلا کے اندر جا چکا ہے. مگر رب کا کرم دیکھیے کہ چرپائی کا، بستر کا، تکیے کا ایک ایک ذرہ جو ہے، اے جانے والے، اے روزے دار خوش ہو جا، تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہوں. کیا بات ہے، بہت زبردست. بخشش کی دعائیں مغفرت. اندازہ لگائیے کہ روزہ کیسی عبادت اللہ نے ہمیں عطا کی کہ سرکار فرماتے روزے دار سو رہا ہے، جو سانس اندر جا رہی ہے رب اس کو بھی نیکی بنا رہا ہے، اور جو باہر آ رہی ہے اللہ اس کو بھی نیکی بنا رہا ہے. سبحان اللہ. کیا یعنی بندے کو خبر نہیں ہے. سرکار فرماتے بندہ جب سو جاتا ہے تو سویا ہوا اور مرا ہوا بندہ برابر ہے، کوئی دنیا کی خبر نہیں. مگر روزے دار، تیرے اوپر رب کا کیسا کرم ہے کہ تجھے خبر بھی نہیں مگر تیرے نامۂ اعمال میں رب تعالی اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے نیکیاں ہی نیکیاں شامل کیے جا رہے. تو جب رب کا اتنا کرم ہے، رب کا اتنا فضل ہے، رب کی اتنی عطا ہے، رب اتنا نواز رہا ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو اس کی روحانیت کو برقرار رکھنے کے لیے اور تمام کے تمام تبرکات، انوار و تجلیات کو حاصل کرنے کے لیے
ہر گناہ سے ہم بچیں، تاکہ روزے کی جو مکمل روحانیت ہے وہ بندے کو حاصل ہو جائے، اور بروز قیامت جب ہم حشر کے میدان میں ہوں تو یہ روزہ آئے۔ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بروز قیامت بندہ پھنس جائے گا اور فیصلہ ہو جائے گا یہ دوزخ میں جائے گا کیونکہ اس کی نیکیاں کم پڑ گئی، تو یکا یک سرکار مسکراتے ہوئے اپنے غلاموں کو بتاتے کہ یہ روزہ فوراً آ جائے گا، اور آ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا باری الہ، دوبارہ حساب ہوگا، دوبارہ میزان لگے گا، دوبارہ اس کو تولا جائے گا، دوبارہ اس کی نیکیوں کو جو ہے وہ ناپا جائے گا، اور روزہ آ کر اس کی سفارش کرے گا تو رب کہے گا اے روزہ اب اس کا میزان لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب تو آ گیا، اب میزان کی ضرورت نہیں، اب اس کے اعمال کو تولنے کی ضرورت نہیں، تو وہ ہے جس کے لیے ہم نے پہلے ہی امان دے دی تھی، اور تجھے شفاعت کا اذن جو ہے ہم نے دے دیا تھا۔ پھر کیا ہوگا کہ روزہ آئے گا، بندے کو تھامے گا اور اپنے ساتھ جنت میں داخل کروا دے گا۔ تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ جب اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہمیں عطا فرما دی تو ہم جب روزہ رکھیں تو ایک ایک چیز کا خیال کریں تاکہ مکمل روحانیت جو ہے وہ بندے کو حاصل ہو، کہ روزے کی روحانیت کی وجہ سے ہماری زندگی میں تبدیلی بھی آ جائے، ہم گناہ سے بھی بچیں، نیکی کی طرف آ جائیں، تقوی کی طرف آ جائیں، پرہیزگاری کی طرف آ جائیں، تاکہ جب یہ پورا مہینہ ہماری روزے کی وجہ سے پریکٹس ہوگی، پورا مہینہ بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، نماز پابندی کے ساتھ، تلاوت ربانی پابندی کے ساتھ، کفر مدینہ پابندی کے ساتھ، گناہوں سے بچنا پابندی کے ساتھ، تو ایک یہ مسلسل جب عمل ہوگا تو یقیناً انشاءاللہ روزے کی برکت سے زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ جو اگلے 11 مہینے ہیں یقیناً انشاءاللہ اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو وہ 11 مہینے بھی انشاءاللہ گناہوں سے ہم پرہیز کر کے گزاریں گے۔ سبحان اللہ، کیا کہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کیا بات ہے، دیکھا ناظرین آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں اور کتنی جامع گفتگو آپ فرما رہے تھے، یقین جانے ہر بات کو آپ واضح کر کے فرما رہے تھے، بڑی ہی گہرائی کے اندر آپ گفتگو فرما رہے تھے، آپ کو بھی سننے کے بعد ایک لطف آ رہا ہوگا اور بہت زیادہ آپ کے بھی ایک علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ آپ نے کتنی زبردست باتیں بتائی ہیں، تو آپ نے ضرور ان باتوں پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ کو روزے کا جو مقصد ہے صحیح معنوں میں مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے تھے، میں اگلی سوال کی طرف چلوں گا۔ حضور تھوڑا سا اس کے اوپر بھی اگر وضاحت فرما دیں تو بہت زبردست ہو جائے گا کہ شب قدر کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو نہیں جان پاتے اور وہ طرح طرح کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ جل وعلا 30ویں پارے کے اندر سورۃ القدر میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ شب قدر کی تعریف رب خود فرما رہا کہ شب قدر کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سبحان اللہ۔ پوری سورت کا اللہ نے نزول فرمایا اور اس کا تعارف اور اس کی فضیلت اور اس کی شان کو بیان کیا کہ انا بے شک انزلناہ ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید برہان رشید کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کلام اپنے قرآن کو اپنے برہان کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ واہ واہ کیا بات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ارے لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ واہ سبحان اللہ کیا بات۔ 1000 مہینوں سے۔ پھر آگے مزید رب فرماتے تنزل الملائکہ، یہ وہ رات ہے کہ جس میں ملائکہ آسمان سے نزول فرماتے ہیں، والروح، اور ان کا سردار حضرت جبریل امین ساتھ ہوتا ہے۔
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اللہ کے امر، اللہ کے حکم، رب کے اذن سے یہ چاروں طرف پھیل جاتے ہیں. کرتے کیا ہے؟ جی یہ میرے محبوب کی امت پر سلامتی بھیجتے ہیں. واہ واہ کیا بات. کیا کرتے ہیں؟ سلام. سلامتی بھیجتے ہیں. ہاں یا حتی مطلع الفجر. اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے. ہاں ہاں بھائی واہ واہ. جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے. ٹھیک. اب یہ جو لیلۃ القدر ہے بڑی ہی بابرکت عظیم شان عظمت والی رات. ٹھیک. جب آپ حدیث قدسی کا مطالعہ کریں گے تو وہاں آپ کو ملے گا آقا دو جہاں کا دربار غلاموں سے سجا ہوا ہے. سرکار موجود نہیں، ابھی سرکار کی آمد نہیں ہوئی کہ غلامان مصطفیٰ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. صحیح. بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اس کا ذکر ہو رہا ہے اولیاء اللہ کہ کسی اولیاء اللہ کو اللہ جل وعلا نے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی. کسی کو 1.5، کسی کو 2000، کسی کو 2500. یہ اللہ کی حکمت تھی کہ ان کی بہت زیادہ عمریں ان کو عطا فرمائی رب نے. تو وہ کہنے لگے وہ نیک بھی تھے، وہ حاجی بھی تھے، وہ قاضی بھی تھے، وہ نمازی بھی تھے، وہ جہادی بھی تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے تھے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے بھی تھے، رب کی بارگاہ میں اپنی جانوں کو پیش کرنے والے بھی تھے. جب عمر زیادہ تھی عبادت بھی زیادہ، جب عمر زیادہ تھی نمازی بھی زیادہ، عمر زیادہ تھی تو قیام بھی زیادہ، عمر زیادہ تھی تو سجدے بھی زیادہ، جب عمر زیادہ تھی تو تسبیح و تحلیلات بھی زیادہ، جب عمر زیادہ تھی تو انجیل کی تلاوت بھی زیادہ، زبور کی تلاوت بھی زیادہ، توریت کی تلاوت بھی زیادہ، کیونکہ بنی اسرائیل کی یہ تینوں کتابیں تو تلاوت ان کی زیادہ. جل شانہ و عم نوالہ نے پچھلی تمام امتوں کو یہ عبادت دی تو امت محمدیوں کو تسلی اور تشفی دی کہ غم کے مارو غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، حزن و ملام کے اندر مبتلا نہ ہو. یہ وہ عبادت ہے جو تم سے پہلے ہر نبی کا امتی ادا کر چکا ہے. اب تمہیں بھی وہی عبادت جو ہے وہ دی گئی ہے، مگر ان کا اور مرتبہ زمین و آسمان کا فرق ہے. تم اور وہ اور تھے. تمہاری فضیلت کچھ اور ہے، ان کا مرتبہ کچھ اور تھا. جو تمہیں مقام دیا گیا وہ انہیں مقام نہیں دیا گیا. تو اللہ جل وعلا جل شانہ عما والہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے یہ جو عبادت روزے کی صورت میں آپ کو دی، دنیا کے اندر ہم نے اس کی کوئی جزا رکھی ہے. یعنی اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کی حیثیت، اس کی شان اس قدر اللہ جل وعلا نے بلند فرمائی کہ فرمایا ہے میرے محبوب ہر عبادت کی جزا ہم نے دنیا میں عطا فرمائی. جس طرح ماہ رمضان کا متبرک اور بابرکت مہینہ، ایسا مہینہ کہ جس کے اندر سنت پڑھے تو فرض کا ثواب، اور فرض کو ادا کرے تو ایک فرض 70 فرضوں کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے. یعنی اللہ جل وعلا نے 1 گناہ نہیں، 2 گناہ نہیں، بلکہ 70 گنا بڑھا کر جو ہے وہ ثواب عطا فرما رہا ہے، اور بندوں کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا خزانہ جو ہے وہ داخل فرما رہا ہے. صرف سرکار کا صدقہ اور طفیل ہے کہ ہم کس کے امتی ہیں؟ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی. تو سرکار کا صدقہ دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کوئی نماز کو ادا کرے تو میں جزا دیتا ہوں، کوئی نیکی کرے تو میں جزا دیتا ہوں، کوئی ماں باپ کی خدمت کرے تو میں اس کو جزا دیتا ہوں، کوئی یتیم کی مدد کرے تو میں جزا دیتا ہوں، کوئی بیوہ کی مدد کرے تو میں جزا دیتا ہوں، کوئی اور کوئی نیکی کرے تو میں اس کو جزا دیتا ہوں. یہ ہر نیکی کی جزا، ہر نیکی کا ثواب اللہ جل وعلا نے گنتی کے ساتھ کیلکولیٹ کر کر تعداد کی مقدار کے مطابق دنیا کے اندر ہی بتلا دیا کہ نماز ایسی عبادت ہے میرے محبوب جو نماز کی حالت میں آ جائے گا، میری بندگی کرے گا، میرے آگے جھکے گا. تو نماز وہ عبادت ہے کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو رب تعالی جل وعلا فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اس قدر قریب آ جاتا ہوں کہ سجدے کی حالت میں بندہ جو ہے اپنے رب کو پا لیتا ہے. تو اللہ جل وعلا جل شانہ و عما نوالہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر یہ جو سجدے کی حالت ہے یہ نماز کی معراج ہے. جتنا طویل سجدہ ہوگا اتنا ہی بندہ اپنے رب سے قریب جاتا چلا جائے. یعنی رب کا قرب، رب کی رحمت اور رب تعالی جل وعلا کی رحمت اس کے اوپر برستی چلی جائیں گی. رب اس کے قریب آئے گا، بندہ رب کے قریب ہو جائے گا.
بس بندے نے کیا کرنا ہے؟ اپنی پیشانی کو زمین پر لگانا ہے. مگر رب فرماتے ہیں کہ ہم نے جزا کیا دی کہ میرا رب جو لامکاں پر ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ سجدہ کیسی عبادت ہے، کیسا نماز کا رکن ہے اور کیسی فضیلت والا مقام ہے کہ رب تعالی جل وعلا جو خالق کائنات ہے، جو کہیں سما نہیں سکتا، جس کی کوئی حد نہیں ہے، بلا محدود ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں، مگر سجدے کی وہ حالت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، رب تعالی لامکاں سے اپنے بندے کے قریب آ جاتا ہے، سبحان اللہ، یہاں تک کہ بندہ اپنے رب کا قرب جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. تو الغرض قصہ مختصر یہ کہ کوئی بھی بندہ نیکی کرے، دنیا کے اندر ثواب بتا دیا گیا کہ اے میرے بندے تجھے یہ نیکی ملے گی، یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا. ماں باپ کی خدمت کرے گا تو کیا ہوگا؟ جب ماں باپ کی بندہ خدمت کرتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے. حدیث قدسی کے اندر اللہ جل وعلا فرماتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب بندہ اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے تو باپ کی رضا کے اندر میری رضا ہے. رضا ربی و رضا الوالد فرماتا ہے کہ جس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہو اپنے باپ کو راضی کر لو، رب راضی ہو جائے گا. پھر ماں کے لیے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں، ہم نے تیری ماں کے قدموں کے اندر جنت کو رکھ دیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہاں سدرۃ المنتہا کے برابر میں جنت تھی، اور کہاں ماں جیسی نعمت ہمیں عطا کی. تو یہ سرکار کا صدقہ ہے کہ سرکار کی آمد سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا، عورتوں کو کیا عزت دی جاتی تھی، 2 کوڑی کی عزت نہیں تھی، پورا کرکٹ سمجھا جاتا تھا، کوئی عزت حقت نہیں تھی. رحمت والا نبی آیا تو عورت کو بھی رحمت بنا دیا، رحمت والا نبی آیا عورت کو مقام عطا فرمایا، رحمت والا نبی آیا تو اس سے بڑھ کر کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم خود اپنی زبان متبرکہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب کے، اے میرے اللہ کے بندو، اے میرے امتیو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو رب نے تمہیں ایسا تحفہ، ماں جیسی نعمت عطا کر دی ہے کہ رب نے ماں کے قدموں کے اندر جنت کو رکھ دیا. کہاں سدرۃ المنتہا کے برابر میں، کہاں بندے کو کہہ دیا گیا بس اپنی ماں کو دیکھ، ماں کی خدمت میں لگ جائے، ماں کے آگے بشر، ماں کے بول کے اوپر لبیک 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 کی صدا لگا. ماں کو اف نہ کہنا، ماں کو جھڑکنا نہیں. اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو ماں کی خدمت کر، ماں کے حکم پہ چل، ماں کی اطاعت کر، ماں کی فرما برداری کر، تو کیا ملے گا؟ ملے گا کیا؟ تو ماں کی خدمت میں لگ جائے گا، رب تجھے جنت عطا فرما دے. مگر الغرض قصہ مختصر یہ، اگر میں آپ کے سوال کی طرف آؤں کہ جب بندہ روزے جیسی عبادت کو اختیار کرتا ہے اور اس کو رکھ کر ہمیں کس کس چیز سے بچنا چاہیے، تو پہلے تو میں نے آپ کو فضیلت بتائی کہ روزہ کیسی عبادت ہے. ہر نیکی کی جو ہے اللہ جل وعلا نے جزا دنیا کے اندر عطا فرمائی. ماں کے قدموں میں جنت رکھ کر بتا دیا کہ ماں کی خدمت کرو گے جنت مل جائے گی، باپ کی خدمت کرو گے تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا. مگر روزے کی کوئی جزا رب نے مقرر نہیں فرمایا. محبوب اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرما دیجیے الصوم لی وانا اجزا بہ. حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے کی کوئی جزا نہیں، مگر وہ جزا کیا ہے؟ وانا اجزا بہ. یہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے رب نے کہا محبوب اپنے امتیوں کو بتلا دیجئے کہ جب تو سارا دن بھوکا رہے گا، سارا دن پیاسا رہے گا، سارا دن کفل مدینہ لگائے گا، سارا دن اپنے آپ کو فحش گفتگو سے بچائے گا، سارا دن لغویات سے بچے گا، سارا دن اپنے آپ کو رب کے آگے جھکائے گا، سارا دن وہ اعمال کرے گا کہ جس سے تیرا رب راضی ہوگا، مدینے والا راضی ہوگا. تو سارا دن اس اعمال کو جو ہے اختیار کرے گا کہ جس سے تیرے قلب کے اندر یہ ہو کہ میرا رب بھی راضی ہو جائے، مدینے والا بھی راضی ہو جائے. تو ہر لغویات سے اپنے آپ کو بچا کر
گناہوں سے بچا کر پھر ایسے دن گزارے گا کہ صبح سے لے کر شام ہو جائے، یہاں تک کہ افطاری کا ٹائم ہو جائے، اذان مغرب ہو جائے اور تو دسترخوان کے اوپر موجود ہو، تو پھر سرکار فرماتے ہیں ہاتف سے آواز آئے گی، صدا آئے گی، اے روزے دار خوش ہو جا کہ ہم نے تیرے روزے کو قبول کر لیا ہے، وَأَنَا اُجْزَ بِهِ، اب جزا تجھے کیا ملے گی؟ زمین کے اوپر کوئی جزا نہیں۔ رب فرماتا ہے ارے حشر کا میدان ہوگا، بلا کی گرمی ہوگی، جان ہوگی، نہ پہچان ہوگی، ہر کوئی اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، ہائے ہائے کر رہا ہوگا، مدد کے لیے پکار رہا ہوگا۔ ایسا عالم، ایسا منظر، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، ماں بیٹے کی نہیں، بیٹا جو ہے وہ ماں کا نہیں، چچا تایا یہ سب جو ہے اپنی اپنے سب کو پڑی ہوگی، کوئی رشتہ دار کسی کے کام نہ آئے گا، ہر کوئی ہائے ہائے کر رہا ہوگا۔ ایسے عالم کے اندر ہاتف سے آواز آئے گی، صدا لگے گی، اے میرے بندے تو کیوں غم کر رہا ہے؟ تو وہی ہے نا کہ تو نے دنیا کے اندر میرے لیے روزے کو رکھا، میرے لیے بھوک کو برداشت کیا، میرے لیے افلاس کو برداشت کیا، میرے لیے اپنی زبان کے اوپر تو نے قفل لگایا، سارا دن تو عبادت میں مصروف رہا، کبھی تو نماز کو پڑھ رہا تھا، کبھی تو تلاوت ربانی کر رہا تھا، اور کبھی میرے محبوب کی ذات پر درود کی مالائیں جو ہے وہ بھیج رہا تھا۔ میں تجھے دیکھ رہا تھا تو کتنی محبت کے ساتھ کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، پھل فروٹ موجود ہیں، نعمت موجود ہے، صرف میرا حکم مان کر تو نے اپنے آپ کو بچایا، نہ تو فروٹ کے قریب گیا، نہ تو روٹی کے قریب گیا، نہ تو سالن کے قریب گیا، پانی موجود ہے، تو پیاسا رہا مگر تو نے پانی کو نہ پیا۔ اے میرے بندے یہ سب تو نے کس لیے کیا؟ جب رب نے اپنی قدرت کاملہ سے بندے کے قلب کو دیکھا کہ اس کے قلب کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے، کیا؟ کہ مدینے والا راضی ہو جائے، مدینے والے کا رب راضی ہو جائے۔ تو اب ہاتف سے آواز آئے گی کہ اے میرے بندے خوش ہو جا، وہ تو نے ایسی عبادت کی، ایسا روزہ رکھا کہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے، اور اس کی جزا کیا ہے؟ جنت اس کی جزا نہیں، کوئی نعمت اس کی جزا نہیں، بلکہ وہ تمام پردوں کو ہٹا دے گا، تمام پردے ہٹ جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، تمام جو ہے وہ منظر کشی جو ہے سامنے آ جائے گی۔ رب فرمائے گا اے میرے بندے وَأَنَا اُجْزَ بِهِ، اب جزا یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر لے۔ کیا کہنے ہوئے، واہ۔ تو روزے کی جزا کیا ہے؟ وہ کہتا میں خود ہوں۔ جب وہ بندے کو خود مل جائے گا تو باقی کیا رہ جائے گا؟ ہر نعمت نیچے، جنت نیچے رہ گئی، ہر نعمت نیچے رہ گئی، ہر جزا، ہر ثواب، ہر اجر نیچے رہ گئے۔ ارے جس کو خدا مل گیا اسے سب مل گیا، جسے اللہ مل گیا پھر کیا باقی رہا؟ جنت کی کیا حیثیت ہے؟ تو وہ کہتا ہے روزہ ایسی عبادت ہے کہ تو اس کو مکمل مخلصی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ جب رکھے گا تو یہ جان لے ہی ہوتی۔ ارے یہ جھکنے میں دیر لگاتا ہے، رب کہتا ہے اے میرے بندے میں تو اس بات پر ہی راضی ہو گیا کہ تو رب کی بارگاہ میں پلٹ کر تو آ گیا، تو رب کی بارگاہ میں پلٹ کر تو آ گیا۔ تو وہی تھا جو بھاگ رہا تھا اپنے رب سے، اب تو وہی ہے جو پلٹ کر واپس آیا۔ وہ خدا اور ہیں، میں اور ہوں، وہ صنم ہے، میں صمد ہوں، وہ جعلی ہے، میں اصلی ہوں، وہ نام کے ہیں، میں حقیقی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا کہے گا لمن الملک اليوم کہ آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی کبریائی ہے، آج کس کی ملوکوتیت ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، فنا ہے۔ پھر خود ہی جواب دیتا للہ الواحد القہار کہ آج ایک اللہ ہوں، واحد قہار کی حکومت ہے، سب فنا ہو چکے ہوں گے۔ تو فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عام دن کی بات ہے کہ میری بارگاہ میں آئے تو میں معاف کر دیتا ہوں، تو پھر شب قدر کی کیا کہیں؟ کیا بات ہے، جو شب قدر میں آ جائے، اور یہ شب قدر بھی کس میں؟ وہ بھی ماہ رمضان کے اندر، اور وہ بھی آخری عشرے کے اندر، دوزخ سے آزادی کے عشرے کے اندر۔ اس کی تو رحمت، اس کی تو ساعتیں ہی برکتوں والی ہیں، عظمت والی ہیں، بزرگی والی ہیں۔ ایک ایک لمحہ سرکار نے فرمایا ماہ رمضان کا انمول ہے، انمول، قیمتی ہے، ہیرے سے بھی زیادہ جو ہے وہ قیمتی ہے۔
ایک ایک لمحے کے اندر رب اپنے بندے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بس یہ مجھے پکارے، میری طرف آ جائے، مجھ سے مانگے، رحمت مانگے، رحمت عطا کروں، بخشش مانگے، بخشش دے دوں، مغفرت مانگے، مغفرت دے دوں، روزی مانگے، روزی دے دوں، وسعت مانگے روزی میں تو وسعت دے دوں، اولاد مانگے، اولاد دے دوں۔ غیر شادی شدہ ہے، اگر شادی کا مطالبہ کرے تو رب اس کا اسباب پیدا فرما دے۔ ماں باپ نہیں مان رہے، ماں باپ مان جائے، یعنی یکا یک وہ تبدیلی۔ یہ تو ایسا مہینہ ہے، پھر اس مہینے کے اندر جب شب قدر عطا کی تو پھر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو عام دن کی بات ہے، یہ عام لمحات کی بات ہے، یہ عام وقت کی بات ہے، مگر جب خاص لیلۃ القدر کی رات میں 21ویں شب ہو، 23ویں شب ہو، 25 ہو یا 27 یا 29، بس آپ کا امتی آ جائے، میری بارگاہ میں جھک جائے، توبہ استغفار کرے، نادم ہو جائے، پشیماں ہو جائے، اپنے آپ کو گرا دے، بس جب وہ اپنے آپ کو گرا دے گا رب کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو فنا کر دے گا، نہ کوئی غرور ہو، نہ کوئی تکبر ہو، نہ نفس کا چکر ہو، نہ طمع ہو، نہ لالچ ہو، اپنے اس سینے کو مدینہ بنا لے، ہر غلاظت گندگی کچرے کو نکال کر بس کہہ دے یا اللہ آج تو میں تیرا ہی ہو گئے، آج میں تجھے پانے کے لیے آیا، آج میرا مقصد یہ ہے کہ میں تجھے راضی کر کے جاؤں گا، آج میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی مغفرت کرا کر جاؤں گا، آج میرا مقصد یہ ہے کہ میں بخشش کروا کر جاؤں گا، آج میرا مدعا یہ ہے کہ میں تجھے راضی کر کے جاؤں گا۔ تو پھر رب کہتا ہے محبوب لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جب بندہ مجھے اپنا لیتا ہے تو پھر میں دیر نہیں کرتا، بندہ جھکا ہوتا ہے، اس کی طرف سے خوشخبری آتی ہے، بندے خوش ہو جا، ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے، تیری بخشش کر دی ہے، تیری مغفرت کر دی ہے، گناہوں سے کلین کر دیا ہے، نامہ اعمال صاف ہو گیا ہے، اور تو ایسا ہو گیا ہے کہ رب بھی راضی ہو گیا، میرا محبوب بھی راضی ہو گیا، اور جزا کیا ملی، انعام کیا ملا، فضل کیا ہوا، رب نے جنت کے دروازے کو کھولا اور بندے کو خوشخبری مل گئی، اے میرے بندے آ، جب تو میری بارگاہ میں آئے گا پھر نہ تو پریشان ہوگا، نہ حزن و ملال میں ہوگا، نہ ٹینشن میں ہوگا، نہ کوئی اور فکر میں مبتلا ہوگا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی ٹینشن ہوگی، نہ کوئی فکر ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا، بے غم قبر میں جائے گا، بے خوف ہو کر قبر میں جائے گا، کسی چیز کا غم نہیں ہوگا کہ مجھے جنت ملے گی نہیں ملے گی، کوئی خوف نہیں ہوگا کہ قبر میں جاؤں گا تو بچھو کاٹیں گے، سانپ کاٹیں گے، کچھ لہو ملے گا، عقاب الہی کا نزول ہوگا، ارے ایسا چلا جا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی غم تیرے قریب ہو، نہ کوئی خوف تیرے قریب ہو، کیوں لیلۃ القدر میں تو نے اپنے رب کو ایسا راضی کر لیا کہ تیرے رب نے تیری قبر کو ہی جنت بنا دی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور جب قبر جنت بن جائے گی تو عالم برزخ کا جب وقت ختم ہوگا، پھر حشر کا میدان ہوگا، وہاں رحمت کے سائے میں ہوگا، پھر وہ وقت بھی ختم ہو جائے گا، پل صراط پر ہوگا، جب پل صراط پر، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، امتی تھر 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 کانپ رہا ہو، اعلیٰ حضرت نے بھی کیا نقشہ کھینچا، ہمارے امام ہیں، امام عشق و محبت ہے، فنا فی الرسول ہیں، پوری ہستی کو سرکار کے لیے مٹا دیا، ساری زندگی سرکار کی ایسی غلامی کی، ایسی غلامی کی، اور غلامی کا ایسا حق ادا کیا کہ سارے تیر اپنے اوپر برداشت کیے اور کہنے لگے کہ گنبد خضرا کی مکی ہوں، کوئی تیر نہ لگے، کوئی نشتر نہ لگے، نہ زبان سے، نہ تحریر سے، نہ تقریر سے، جتنے بھی نشتر ہیں احمد رضا کے اوپر لگتے رہیں، جب تک میں لہو لہان رہوں گا میرے آقا کے اوپر تو کوئی تیر نہیں جائے گا۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب پل صراط کے اوپر بندہ ہوگا، فیصلہ ہو گیا جنت میں جانا ہے، اگر حکم ہوگا پل صراط سے گزرنا ہے، اب جب امتی پل صراط کو دیکھے گا تو تھر تھر کانپنے لگے گا، بال سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ، اور تلوار کے تیز دھار سے زیادہ تیز، تو اب تڑپنا، بلکنا، مچلنا، خوف کھانا تو بنتا ہے۔ بالکل صحیح۔
اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے غم کے مارو غم کے کرتے، واہ، رحمت والا نبی جو تمہارے ساتھ ہے، بہت زبردست. فرمایا جب میرا امتی وہاں پر تڑپ رہا ہوگا تو اللہ جل وعلا کے اذن سے میں محمد مصطفیٰ حاضر ہو جاؤں گا کیا بات. اپنے غلاموں کی مدد کے لیے، صحیح. اور سرکار فرماتے ہیں رب سلم کی صدا لگاؤں گا، اللہ. یا رب سلم یا رب سلم یا رب سلم. تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب اس پر شعر کہا کہ جس کا صرف مفہوم میں آپ کو بیان کروں کہ آپ فرماتے ہیں جب پیارے آقا آقا دو جہاں مکی مدنی آقا کی پیاری پیاری سونی سونی آواز جی. جب کانوں کے اندر جائے گی رس گھول جائے گی، بالکل. بہت بندہ مست ہو جائے گا. بندہ کیا ہو جائے گا؟ مست ہو جائے گا. نگاہوں میں چہرہ ودوہا، نگاہوں میں رخ مصطفیٰ، جی. نگاہوں کے اندر جمال مصطفیٰ، نگاہوں کے اندر جمیل مصطفیٰ، نگاہوں کے اندر اکمل مصطفیٰ، ارے نگاہوں کے اندر صورت مصطفیٰ، نگاہوں کے اندر سیرت مصطفیٰ، اور کانوں کے اندر رس گھولتی ہوئی محمد مصطفیٰ کی آواز. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو بندہ مست ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مست ہو جائے گا. وجدانی کیفیت کے اندر مبتلا ہو جائے گا. اسے پتہ ہی نہیں چلے گا پھر کہ پل صراط کیا ہے. اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بال سے زیادہ باریک ہے. اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. کانوں کے اندر سرکار کی آواز ہوگی، نگاہوں کے اندر چہرہ مصطفیٰ ہوگا، اور امتی مست ہو جائے گا. اور مستی کے عالم میں، بے خودی کے عالم میں مست ہوتے ہوئے ایسا پل صراط کو پار کرے گا کہ سرکار فرماتے ہیں یہ پل صراط پر چل رہا ہوگا، میں یا رب سلیم کی صدا لگا رہا ہوں گا. اس کے کانوں کے اندر صرف میری آواز ہوگی، نگاہوں کے اندر چہرہ مصطفیٰ ہوگا، اور اسی عالم کے اندر پل صراط بھی ختم ہو جائے گا اور بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. بہت خوب. واہ. بندہ کہاں چلا جائے گا؟ جنت. اللہ. تو شب قدر اللہ جل وعلا ایسی ہمیں عطا فرمائیے. اور پھر کسی کو اگر مزید کرم ہو جائے تو کہتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو یہ بھی ہم جیسے گناہگاروں کو سرکار کے صدقے میں شان ملی ہے، بہت زبردست عزت ملی ہے کہ وہ جبریل جس کا آنا اور جانا صرف نبیوں کے پاس رہا. بہت زبردست. کس کے پاس رہا؟ صرف نبیوں کے پاس. مگر ہم گناہگاروں کی شان تو دیکھیے کس قدر رب نے نوازا اپنے محبوب کے صدقے کہ وہ جبریل امین جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے پاس آیا، رب کا پیغام، وحی الہی، رب کا کلام لے کر. مگر محبوب کی کیا ہی ادا ہے، کیا ہی عطا ہے، کیا ہی نوازنا ہے، کیا ہی فیض ہے، کیا ہی مرتبہ ہے کہ ایسی لیلۃ القدر جو ہے وہ عطا فرمائی اللہ جل وعلا نے کہ جبریل امین کی بھی ڈیوٹی لگا دی کہ اب زمین کے اوپر آنا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں کے درمیان پھیل جانا ہے، اور جو سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ میری عبادت کرے گا یہ اس کے قریب جائیں گے اور اس پر سلامتی کا نزول فرمائیں گے. کچھ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مصافحہ فرمائیں گے. مگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو سلامتی بھیجیں گے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے آ جائیں گے، زمین پر پھیل جائیں گے، مجھے دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے، فلاں کو دیکھنا ہے، فلاں کو دیکھنا ہے کہ جو بھی عبادت میں لگا ہوا ہے پھر یہ اپنے دامن کو پھیلائیں گے. رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے، یا اللہ اس بندے پر اپنی سلامتی کا نزول فرما. جس طرح ہم جب نماز کو ادا کرتے ہیں تو آخر میں قاعدے کے آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف اور بائیں طرف، کہ یا اللہ یہ جو سیدھی طرف ہیں تمام کے اوپر سلامتی اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما. پھر بندہ کہتا ہے بائیں طرف یا اللہ، تو ان تمام ہمارے بھائیوں کے اوپر، محمدیوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر اپنی سلامتی کا نزول فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یہ ہم کہتے ہیں
यही ड्यूटी अल्लाह जल्ला वाला शब कदर की बरकत से जिब्रील अमीन को भेज कर तमाम फरिश्तों को जमीन के चप्पे चप्पे पर फैलाकर ड्यूटी लगा देता है कि आज रात मेरे महबूब का जो भी उम्मती तुम्हें दिख जाए कि ये इबादत कर रहा है, कयाम में है, रुकू में है, सुजूद में है, कायदे में है, तस्बीह व तहलीलात कर रहा है, तिलावत रब्बानी कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, दामनों को फैलाया हुआ है, मेरी बारगाह में अर्जी पेश कर रहा है, बस तुमने एक काम करना है, जब तुम्हारी नजर पड़ जाए तो तुमने फिर मेरा जिक्र नहीं करना, मेरे महबूब की उम्मती के लिए तुमने दुआ इस्तगफार करनी, तुमने इसके ऊपर सलामती भेजनी, तुमने इसके लिए दुआ करनी है, तुमने इसके लिए इस्तगफार करनी है। और जब फरिश्ता हम जैसे गुनाहगारों के लिए दुआ करे, जब फरिश्ता हमारे लिए दुआ करेगा तो अब इसमें क्या शक रह जाएगा कि जिसके नामाए अमाल में कोई गुनाह ही नहीं, जिसके नामाए अमाल में कोई खता ही नहीं, जिसके नामाए अमाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ रब की बंदगी, रब की इबादत है, ऐसा मुखलिस और नेक बंदा, और वो भी फरिश्ता, नूरी फरिश्ता, जिसका काम ही रब की इबादत हो। अगर कोई बंदा इतनी मुखलिसी से रब की इबादत करता हो, वो हाथ को उठाए तो रब तो फौरन कबूल करता है। ये तो फरिश्ते हैं जो गुनाहों से पाक हैं, नूरी मखलूक। जब रब इनकी ड्यूटी लगाकर हम जैसे गुनाहगारों के लिए कहेगा कि तुमने इनके लिए दुआएं मगफिरत करनी है, दुआएं बख्शिश करनी है, इनके ऊपर सलामती भेजनी है, इनके ऊपर मेरा करम के लिए तुमने जो है वो दुआ और इस्तगफार करनी है, मुनाजात करनी है, तो इसमें कोई शक नहीं कि रब उनकी दुआ को भी कबूल फरमाएगा, बंदे का काम बन जाएगा। लैलतुल कद्र जो है इसको हासिल हो जाएगी, रात की बरकत हासिल हो जाएंगी, लैलतुल कद्र का समर मिल जाएगा, लैलतुल कद्र का फैजान मिल जाएगा। और बंदा जब सुबह सादिक से पहले पहले अल्लाह के घर में हो या अपने घर में हो, नमाज से फारिग होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जैसे आज ही माँ के बतन से देगा। क्या बात, गुनाहों से क्लीन होकर पाक हो जाए। ये लैलतुल कद्र, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। देखा नाज़रीन आपने किस कदर, यकीन जानिए आप किसी जामे गुफ्तगू फरमा रहे थे कि बंदा बस सुनते ही चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सेगमेंट रहमत रमजान की बदौलत आप तक हर दफा एक नया चेहरा, एक नई आवाज लेकर आ रहे हैं, और बहुत ही जबरदस्त आप गुफ्तगू फरमा रहे थे कि लैलतुल कद्र के हवाले से आपने बहुत ज्यादा इल्म की बातें हमें बताई हैं, आप लोगों को भी ये समझ आई होंगी, तो जरूर आपने इन बातों पे ज्यादा से ज्यादा अमल करना है। अब इसी तरीके से अपने सेगमेंट को हम इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं क्योंकि वक्त भी बहुत ज्यादा हो चुका है। तो आखिरी सवाल है मेरा, मैं चाहूंगा कि हुजूर इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाइएगा कि माह रमजान हर साल आता है और इसको हम बाकायदा गफलत में गुजार देते हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये माह रमजान हमारे लिए एक मिसाली माह रमजान बन जाए, इस पर आप थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएं। माह रमजान मिसाली बनाने के लिए सबसे पहले तो नियत का एतबार है। ठीक है, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात। ठीक है, हर अमाल का दारो मदार जो है वो नियत के ऊपर। सही। अगर हम इस रमजान को मिसाली बनाना चाहते हैं कि ये हमारे जिंदगी के अंदर, हमारी रवैयों के अंदर, हमारे किरदार और अफकार के अंदर, हमारे लहजों के अंदर और हमारे रहन सहन के अंदर कोई तब्दीली लाए, तो पहले तो हमारा अकीदा, हमारा नजरिया और हमारी नियत अल्लाह और उसके रसूल की रजा की होनी चाहिए। सही। जब हम खालिसन अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कोई भी काम करेंगे तो तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है। जब तक सच्चाई नहीं आएगी, ये कल्ब जो है, रब तो कल्ब को देख रहा है, अमल बाद में है, नियत पहले, अमल बाद में है, अकीदा पहले, अमल बाद में है, नजरिया पहले है, अमल बाद में है, और बंदा जो है इरादा पहले करता है। और ये तो उम्मत हमारी फजीलत है, सरकार के सदके और तुफैल, किसी उम्मत को ये नहीं मिली कि हम तो सिर्फ इरादा करते हैं नेकी का, रब फिर इनको हुक्म देता है, ये जो किरामन कातिबीन है, कि मेरे बंदे ने इरादा कर लिया है, लिहाजा रजिस्टर खोलो और इसके नाम आए आमाल में नेकी को दर्ज कर दो। और अगर गुनाह का इरादा करे तो जब तक पाया तकमील तक वो गुनाह ना पहुंच जाए, हुक्म ही नहीं। ये जो उल्टी साइड पर कातिब जो है वो बैठा हुआ है कि ये गुनाह को लिखे,
تو صرف نقطہ یہی ہے آخر میں جی کہ جب ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا ارادہ اس کی طرف ہو جائے گا صحیح کہ ہمارا محور و مرکز صرف رب بن جائے ٹھیک یا رب کا رسول بن جائے، صحیح یا تو مدینے والے کو اپنا محور و مرکز بنا لو، صحیح تو ان دونوں میں کوئی فرق تو ہے نہیں۔ بالکل لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم ملا دیتے ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے جدا تو بتاؤ، اللہ بہت زبردست وہ جدا کب ہیں؟ وہ جدا ہوں تو ہم ملائیں۔ صحیح ارے محمد تو وہ ہے جو آ کر ہمیں رب سے ملا رہا ہے، واہ اور نادان تو کہہ رہا ہے کہ ہم اسے ملا رہے ہیں۔ کیا بات ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت؟ صحیح ارے محمد تو وہ ہے جو آئے آمنہ کے گھر میں، صحیح در دولت میں آئے، جلوہ فرمائے، اور آ کر پھر 40 سال کے بعد نبوت کا اظہار کرے، اور پھر لوگوں کا تزکیہ کرے، صحیح وحدانیت کا درس دے، اپنے قریب بلائے، اور پھر سینے کو مدینہ بنائے، اور ایسا تزکیہ نفس کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ محبوب تو وہ ہے آتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے میرے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، واہ واہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اللہ میرا کتاب کا علم ان کے سینوں میں منتقل کر کے، والحکمہ، ان کو ایسی حکمت بھری باتیں بتاتا ہے کہ پھر ان کا سینہ سینہ نہیں رہتا بلکہ مدینہ بن جاتا ہے، واہ پھر یہ میرے محبوب کے پکے غلام بن کر میرے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک تو جب تک ہم محور و مرکز مدینے کو نہیں بنائیں گے، ٹھیک مدینے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی ذات کو نہیں بنائیں گے، صحیح اللہ کے محبوب کو اپنا محور و مرکز نہیں بنائیں گے، جب تک ان کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے، ٹھیک اسوہ حسنہ کو نہیں اپنائیں گے، تو یہ رمضان ہمارا مثالی کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ ٹھیک جس دن ہم نے یہ تہیہ کر لیا، نیت اور ارادہ باندھ لیا کہ ہم نے بس آج کے بعد اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو اسوہ حسنہ کے مطابق، ٹھیک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر کامیابی ہے تو اسی کے اندر، ٹھیک کامرانی ہے اسی کے اندر ہے، اگر عزت ہے اسی کے اندر ہے، ٹھیک اگر سرخروئی ہے اسی کے اندر ہے، شان و شوکت اسی کے اندر ہے، مراتب اسی کے اندر ہے، عظمت و بزرگی اسی کے اندر ہے، اور قصہ مختصر یہ کہ جنت میں جانا وہ بھی اسی کے اندر، کیا بات سب کچھ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، واہ کہ میرے محبوب کا اسوہ سب سے بہترین نمونہ ہے، ٹھیک بس تم میرے محبوب کی سیرت کو اپنا لو صحیح تو رب تمہارا ہو جائے گا، جب تو رب تمہارا ہو جائے گا تو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ بالکل بہت پھر یہ رمضان کہاں رہے گا؟ یہ تو ایسی تبدیلی لائے گا کہ اے بندے پھر 11 مہینے ہی رمضان ہو جائیں گے، کیا بات واہ پھر تو رمضان کا انتظار نہیں کرے گا بلکہ 11 مہینے ہی رمضان بن جائیں گے، جب تو 11 مہینوں کے اندر روزوں کی ترکیب بنائے گا، نیکیوں کی ترکیب میں رہے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا، نیک کام کرتا رہے گا، لغویات سے بچتا رہے گا، تو رمضان کے اندر یہی تو کرنا ہے۔ واہ جب تو 11 مہینے بھی یہی کرے گا تو پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر بندہ تو بندہ نہ رہا، رب کا ہو گیا، واہ پھر بندہ بندہ نہ رہا، محمد مصطفیٰ کا ہو گیا، پھر جو رب اور رسول کا ہو گیا پھر سب کچھ اس کا ہو گیا۔ کیا بات اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا بات ہے۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے کس طریقے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے اور آپ نے بہت زیادہ علم کی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنا ہے اور اپنے چاہنے والوں اپنے دوستوں سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی علم کی باتیں بآسانی مل سکیں، تاکہ وہ بھی ان باتوں کو جان سکیں۔ تو میں بے حد اپنے اکرام المصطفیٰ صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بار آ کر ہمارے اس سیگمنٹ کو رونق بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو ناظرین اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، جتنے بھی ابھی جو کچھ ایام ہمارے ساتھ ماہ رمضان کے رہ گئے آپ نے شامل رہنا ہے
انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پروگرام میں بھی آپ کے مفتی صاحب سے اور علامہ صاحب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اسی طریقے سے ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے. تو آخری میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا میزبان حافظ محمد اویس علیم قادری. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.